बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपके ख़ुतूत, आपके कॉल्स जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। आप हमें कॉल्स के ज़रिए अपने जितने भी मसाइल होते हैं, खा रूहानी एतबार से हों खा जिस्मानी एतबार से हों, तमाम तर मसाइल को हमारे सामने रखते हैं और फिर यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख आपके मसाइल का हल बताते हैं, आपकी तशफ़ी फरमाते हैं। नाज़रीन, किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो अगर आप फील कर रहे हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए और यहाँ पर हमारे साथ जो आलिम दीन मौजूद हैं हम उनसे आपके मसले का हल पूछेंगे। वो मसला रूहानी एतबार से हो, जिस तरह के कारोबारी मामलात के अंदर बंदिश होती है, रिश्ते नहीं हो रहे होते, घरेलू नाचाकियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर इसी तरह दोस्तों के अंदर हमारे मामलात ख़राब होते हैं और जादू टूने का असर होता है, कोर्ट कचहरी का मसला होता है। तो इस तरह के जो तमाम तर मसाइल होते हैं वो हम आलिम दीन जो हमारे साथ मौजूद होते हैं हम उनसे पूछते हैं और फिर इसके साथ साथ जो जिस्मानी अमराज होते हैं उस हवाले से भी हम उनसे रहनुमाई लेते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो आलिम दीन मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कैसर शहजाद नईमी साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं? खैर व आफियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, शाह साहब आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर व आफियत से हूँ। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पास आलिम दीन आते हैं और उलमा व मशाइख आते हैं वो हमें नमाज का हुक्म देते हैं, नमाज की तरफ हमें रग़बत दिलाने की कोशिश करते हैं, वज़ाइफ भी बताते हैं, हमें नुस्खे भी बताते हैं, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, नेकी करें। इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। जितने भी हमारे मामलात होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर उनमें गुनाहों का और नेकियों का असर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे मामलात के ऊपर नेकियों का असर होता है तो फिर उसकी फ़यूज़ व बरक़ात जो होती हैं वो हम तक पहुँचती रहती हैं, हमें हासिल होती रहती हैं। और अगर गुनाहों का गलबा ज़्यादा हो तो फिर गुनाहों की जो नहूसत होती है हम उससे नहीं बच सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर तमाम तर सहूलियात जो हमें चाहिए होती हैं वो उनके पास होती हैं, हर तरह की सहूलत होने के बावजूद भी वो परेशान रहते हैं, ज़हनी इत्मीनान उनको हासिल नहीं होता, बेसुकूनी की ज़िंदगी, बेइत्मीनानी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं रूहानी मामलात के अंदर कोई गड़बड़ है, कोई मसला है, इस वजह से वो खुश नहीं रह पा रहे। और वैसे भी इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए इस्लाम ने जब गुनाह सादिर हो जाए तो इसके साथ नेकी करने का हुक्म दिया है और कुरान पाक के अंदर खालिक कायनात ने यह भी फरमाया कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि जो नेकियां होती हैं ये गुनाहों को जो है वो दूर कर देती हैं, गुनाहों से हमें महफूज रखती हैं। और फिर जिस तरह के हम नेकियां करते हैं तो उनके भी असरात होते हैं, गुनाहों के असरात वो भी होते हैं और फिर इनके असरात कभी कभी तो फ़ौरन ज़ाहिर हो जाते हैं और बिल्कुल अज़हर मिन शम्स, यानी ज़ाहिरन हमें उनके असरात महसूस होते हैं और कभी कभी जो है वो इस्तियारतन और तमसीलात की रोशनी के अंदर किसी न किसी परेशानी की सूरत के अंदर। जिस तरह के हम कोई अच्छा काम करते हैं तो फिर वो अच्छा काम करने की वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशगवार मूवमेंट्स आ जाते हैं, अच्छे लम्हात आ जाते हैं, हमें कोई ना कोई फ़ायदा होता है। और अगर गुनाह हमसे सरज़द हो जाए तो फिर कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने इस चीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया। एक वाक़या लिखते हैं, कहते हैं कि बनी इसराइल का एक शख्स था और वो एक जगह पर मौजूद था, उसकी एक बकरी थी, उसने अपनी बकरी के सामने उसके बच्चे को ज़िबा कर दिया तो खालिक़ कायनात ने फ़ौरन उसके हाथ को जो है वो शल कर दिया, उसके हाथ को फालिज हो गया, उसका हाथ काम करना छोड़ गया। अभी वहीं पे बैठा हुआ था तो पास दरख्त था और दरख्त के ऊपर चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था और उसके अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक बच्चा नीचे गिर जाता है। अब चिड़िया जो थी वो परेशान थी और बच्चे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी और फिर चक्कर लगाते हुए जनाब वो चीखो पुकार भी कर रही थी। तो वो उठा और उसने उस बच्चे को उठाया और घोंसले के अंदर दोबारा रख दिया। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम कहते हैं कि उस बंदे का जो हाथ था वो फ़ौरन ठीक हो गया। तो देखिए कि उसने गुनाह किया, यानी कि बेरहमी का मुजाहरा किया, तो अल्लाह ताला ने उसके हाथ को जो है वो फालिज की बीमारी से जो है फालिज की बीमारी के अंदर डाल दिया। और जब उसने नेकी की तो खालिक कायनात ने उसको उस बीमारी से इफाका दे दिया।
یہاں پہ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر فوراً نیکی کرنی چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا بتاتے ہیں؟ علماء کرام، جس طرح کہ آپ علماء کرام کے صف میں شمار ہوتے ہیں اور آپ کا بھی علم ہے، آپ کا بھی مطالعہ ہے، اور ناظرین کو اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت اچھی تمہید باندھی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گناہ اور نیکی، ان دونوں کی تھوڑی سی میں ذرا پہچان بیان کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی، ارشادات کی روشنی میں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ بھی آتے ہیں کہ اس کو گناہ کے جو نحوست ہے اس کو کیسے جو مٹانا ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل اسم، گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع الیہ الناس، گناہ وہ ہے جو کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے، تمہارے دل میں تمہیں جو ہے وہ بے چینی سی محسوس ہو، کرتے وقت تمہارا ضمیر ملامت کرے اور تم یہ سمجھو کہ یہ بات لوگوں سے چھپانی ہے، بتانی نہیں ہے، تمہیں ڈر ہو کہ اس پہ لوگ مطلع نہ ہو جائیں، تو یہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا جو چیز ہم لوگوں سے چھپ چھپیتے کر رہے ہوں، جس چیز کو کرتے ہوئے ہمارے اندر سے ہماری ضمیر کی آواز ہمیں جھنجھوڑے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام مت کرو، وہ چیز ڈیفینیشن جو ہے وہ گناہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں آتی ہے۔ یعنی ہماری شخصیت کے اندر ایک ترازو موجود ہے کہ جو بتا دیتا ہے کہ ہمارا یہ عمل نیک ہے اور یہ عمل ہمارا بد ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی ترازو کی طرف دوسرا اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کیا ہے، پوچھا گیا کہ مل بر، نیکی کیا ہے؟ فرمایا البر مطمئن الیہ قلبک، سبحان اللہ، نیکی وہ ہے جو کرتے ہوئے تمہارا دل بڑا مطمئن ہو، اطمینان قلب نصیب ہو، وہ کرتے ہوئے آپ بڑے پرسکون ہوں، اطمینان ہو، اور وہ جو ہے وہ نیکی ہوتی ہے۔ لہذا عزیز سامعین، گناہ اور نیکی کا جو ترازو ہے یہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ضمیر ہے اس کو رکھا ہوا ہے۔ کچھ مسئلے کا پتہ نہ ہو کہ یہ کام جائز ہے ناجائز ہے تو دل سے پوچھ لینا چاہیے۔ استفتی قلبک کا الفاظ ہیں کہ اپنے دل کو مفتی بنا لیا کرو، دل سے پوچھ لیا کرو۔ لیکن یہ جو ہے وہ ایسے افراد کے لیے ہے جن کے دل گناہوں سے سیاہ اور مردہ نہ ہو چکے ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا جو ہے وہ لگ جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نیکی کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، ندامت کے آنسو چند بہا کر اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا زائل ہو جاتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پر ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، انشاءاللہ یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ ہمیں کال کیجئے اور پھر اپنے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی ثنا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو پوچھ رہے ہیں کہ جب کہیں رشتے کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہو نا تو کاموں میں رکاوٹ بندش رہتی ہے، یا پھر گھر میں کوئی پریشانی یا کوئی بیمار رہے گا، اسی طرح رہتا ہے، اور مجھے نیند بھی نہیں آتی جب ہوگا نا شام کو 11-12 بجے کا ٹائم، تو ایسے جب لیٹوں گی تو جیسے مجھے کسی کا ایسے ہوگا جیسے کوئی چیز سے تنگ نہیں میں آتی، آوازیں آئیں گی جیسے مجھے لگے گا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ جی بتائیں۔ اور میں یہ گھر میں بھی اسی طرح کبھی کوئی ٹھیک نہیں رہتا، کبھی کوئی ٹھیک نہیں رہتا، ہر کام میں رکاوٹ بندش رہتی ہے۔ جب کسی رشتے کے حوالے سے کام کرنا ہو نا تو رکاوٹیں ہی رہیں گی، اسی والے سے بھی بتائیں گے جب کرنا ہو۔ یہ رشتہ کس کا دیکھ رہے ہیں آپ، اپنے لیے یا کسی اور کے لیے؟ کالر جو ہے ان کی کال کٹ چکی ہے۔ علامہ صاحب کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کے اندر کسی کا رشتہ کرنا ہو تو اس کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، مناسب رشتہ نہیں ملتا،
اور دوسرا وہ خود بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سفر کر رہی ہیں, بیماری فیل کر رہی ہیں رات کے وقت. اللہ کرم کرے گا, ہم دعا کو ہیں مالک ان کے لیے آسانیاں فرمائے. تو بیٹی سے گزارش یہ ہے, سب سے پہلے تو سب گھر والے, بیٹی خود بھی اور گھر میں جتنے افراد مقیم ہیں, کم پذیر ہیں, رہتے ہیں, وہ سب نماز کی پابندی کیا کریں. ہمارا سب سے پہلا سبق یہی ہوتا ہے, کیونکہ فرائض پہلے ہیں, وظائف کا دوسرا نمبر آتا ہے. تو نماز کی پابندی بیٹا سب گھر والے کریں. کوشش کیا کریں کہ جسے ہم بار کہیں نا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دو. واہ بے شک. تو گھروں میں جو ہے وہ نماز پڑھا کریں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. چاہے ایک صفحہ پڑھیں, ایک رکوع پڑھیں, چاہے ایک پایہ پڑھیں, جتنی آپ کو ٹائم ہے, توفیق ہے, ہمت ہے, اتنا پڑھ لیں. لیکن گھر میں روزانہ رب کے کلام کی تلاوت ہونی چاہیے, اور اپنی زندگیوں کو بھی اس قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسرا جو سبق ہے آپ کے لیے, جو وظیفہ ہے, وہ یہ ہے کہ جن احباب کی گھر والے, وہ بیٹا ہو یا بیٹی, شادی نہیں ہو رہی, وہ روزانہ سورہ مریم جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ الرحمن. یہ بہت اچھا جو مجرب جو ہے یہ نسخہ ہے. ایک ہی ٹائم پر, کسی بھی ٹائم پہ ایک دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں, اور بہتر ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اسی بہانے فجر کی نماز بھی پڑھ لیا کریں گے, زیادہ بہتر ٹائم ہے یہ والا. ماشاءاللہ. تو فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم ایک دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں. دوسرا جو نیند کا مسئلہ بتا رہی ہیں بیٹی کہ مجھے نیند نہیں آتی, تو اس کے لیے بہت بہترین وظیفہ قرآن پاک سے 30واں پارہ, پہلی سورت سورہ نبا, اس کی آیت نمبر 9, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اس آیت کو آپ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو نیند, بڑی پرسکون اور آرام دہ نیند جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے عطا فرمائے گا. چوتھا مسئلہ بتایا آپ نے کہ گھر میں کوئی پرابلمز چل رہی ہیں, کوئی ایشوز ہیں, تو اس کے لیے آپ ایک پانی لیں, ایک بوتل, اس پہ خود ہی گھر کا کوئی فرد بھی جو ہے وہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیں, اور اس کو گھر کی دیواروں پہ جو اس کے پانی کے جو ہے وہ چھڑکاؤ کر دیں, نیچے نہ گرے وہ پانی. تلاوت کی گئی ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. تو انشاءاللہ الرحمن یہ آپ عمل 21 دن کریں, پھر دوبارہ کال کر کے بتائیں کہ آپ نے کتنا فرق جو ہے وہ محسوس کیا. اللہ کرم کرے گا, یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے سارے آپ کے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہن, آپ کو علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی ہے, اور آپ کو بتا دیا ہے. آپ بالکل اس کو اسی طریقے سے کریں, اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ بہت جلد آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کے جتنے بھی گھر کے مسائل ہیں, آپ کے مسائل ہیں آپ کی طبیعت کے حوالے سے, اور گھر کے اندر جو بے چینی سی رہتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور رشتہ بھی جو آپ کو چاہیے وہ بھی ہو جائے گا, اور آپ کی جو نیند کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین, اگر آپ میں سے کوئی بھی فیل کر رہا ہے کسی بھی قسم کی بیماری, تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے. روحانی اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ ہے, آپ کوئی ایسی آپ کی جائز آرزو ہے جس چاہتے ہیں کہ پوری ہو, اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی ایسا کرم فرمائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں, ان کو اولاد چاہیے ہوتی ہے, کسی کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے, کسی کو بیٹی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون اور کہاں سے؟ فیس گل کر رہے ہیں لاہوروں. جی, اپنا مسئلہ بتائیے. موڈیاں دے وچ نا کندھیاں دے وچ درد جوڑ چ رہندی ہے دونوں سائڈاں تے. اچھا جی, آپ کی ایج کتنی ہے؟ 50 سال. 50 سال. ٹھیک ہے, اپنی والدہ کا نام بتائیے. آمنہ بی بی. ٹھیک ہے جی, کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب اس حوالے سے؟ جی بھائی سے درخواست ہے, سب سے پہلے تو اپنا جو طبی معائنہ ہے وہ لازمی کروائیں. ہمیں طبی میڈیکلی علاج سے منع نہیں کیا گیا, بالکل دعا بھی کرنی چاہیے, دوا بھی کرنی چاہیے. اپنا چیک اپ کرائیں, اور اس حساب سے جو ریزن کاز ہے جس وجہ سے یہ درد ہے اس کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں. اپنے ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں جسمانی وہ کروائیں. روحانی وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے 21 بار صبح فجر کی نماز کے وقت سورہ فاتحہ پڑھ کے, اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کر لیا کریں, اور جو ہے وہ کسی تیل پہ دم کر کے اس کو اپنے جسم پہ جہاں درد ہے وہاں لگا بھی سکتے ہیں, یہی والی سورہ فاتحہ 21 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ, اور اس کو پانی پہ دم کر کے پی بھی سکتے ہیں. یہ تینوں عمل آپ کر سکتے ہیں. یہ عمل جو آپ کو بتایا ہے یہ آپ 11 دن کر کے تو دوبارہ کال بیک کر کے بتائیں کہ آپ نے کتنا فرق محسوس کیا. لیکن بات وہی ہے, نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت, یہ ضروری چیزیں ہیں, یہ پہلی چیزیں ہیں. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کو وظائف کے وہ والے اثرات جو ہیں وہ میسر, روحانی جو ہے وہ سکون جو ہے وہ اس طرح کا میسر نہیں آ سکتا جس طرح کہ نماز اور قرآن کی پابندی کے ساتھ آتا ہے. ماشاءاللہ. علامہ صاحب, یہ جس طرح آپ تو حکیم بھی ہیں اور یہ سارے معاملات جانتے ہیں, ویسے یہ کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ کیا چوٹ کا اثر ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی کمزوری, جس طرح بندہ بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہے
یا پھر یہ ہے کہ زیادہ لیٹے رہنا، کچھ ایسے بھی وجوہات؟ پٹھوں کی کمزوری بس ہو سکتی ہے، مسلز ویک ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجوہات میں سے جو ایک وجہ ہے اس ایج میں جا کے جس طرح کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کی انرجیٹک خوراک ہمیں انٹیک کرنی چاہیے، اسے ہم نہیں لیتے. وائٹامن کی، کیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے ہمارا بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے. خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے ہمارے جو باریک باریک وینے ہیں اور جسم کے جو باریک باریک پٹے ہیں، جب ان میں بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اس جگہ پہ درد محسوس ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایکسرسائز کرنے کا، واک کرنے کا لوگ جو ہے رواج نہیں ہے، اس کی خوبی سے، اس کی افادیت سے لوگ آگاہ نہیں ہیں، تو یہ کرتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ کرنے سے انتہائی مفید ہے یہ چیز کہ انسان کا جو بلڈ ہے اس کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، دوران خون بہتر ہوتا ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پانی کم پینا بڑی وجہ ہوتی ہے خون کے تھکنس کی، خون گاڑھا ہونے کی. اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے وہ غور کیا جائے. اور جو مسئلہ انہوں نے بتایا، اسپیشلی اس مسئلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، ہجامہ. جی، میں چونکہ خود بھی ہجامہ پریکٹیشنر ہوں، تو ہجامہ اس مرض میں انتہائی مفید ہے. اگر آپ یہ اپنی کمر پہ ہجامے کا جو ہے وہ کپنگ کرائیں تو اللہ کے فضل سے انہیں کوئی میڈیسن کھانے کی ضرورت میسر نہیں آئے گی. ہجامے سے ہی ان کا جو مسئلہ ہے، یہ کندھوں پہ کھچاؤ والا، دردوں والا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. لیکن چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں وہ ساتھ لازمی آپ نے توجہ رکھنی ہے. اپنی خوراک کا خیال رکھیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور اپنے جو جسم کے جو میڈیکلی طبی جو ٹیسٹ ہیں وہ لازمی کروائیں. یورک ایسڈ بعض کا انسان کا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کولیسٹرول کی جو ہے وہ مقدار جسم میں جب بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ تکلیفیں ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں زیادہ دیکھنے والی ہیں، ساری ان کو دیکھنا چاہیے. بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت فرما دی. آپ نے روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے دونوں حوالے سے آپ نے مسائل کا حل بتا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو کمپلیٹ فرمائیے. تو وہ دھبا اگر ہم اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں آنسو بہا کے، گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو مالک غفور رحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے اس دھبے کو دور فرما دیتا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے انسان کے جسم سے جو 2 قطرے ہیں وہ بڑے پسند ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے. ایک وہ جو ندامت کا آنسو اس کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ ندامت سے بہاتا ہے وہ، اور دوسرا اس کی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ جہاد کی صورت میں، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. تو انسان آنسو تو جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بہا سکتا ہے توبہ کرتے ہوئے. تو معافی مانگنے سے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، اور کوئی نیکی کرنے سے، ٹھیک ہے، یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دل کا دھبا صاف ہو جاتا ہے. اگر ایسا نہیں کرتے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہ پورا دل سیاہ ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے کہ پھر انسان کو گناہ نہیں لگتے، نیکی اور بدی میں فرق محسوس نہیں ہوتا. وہ گناہ کو بھی بڑا مطمئن ہو کے کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا حدیث پاک کا جو الفاظ ہے نا کہ نیکی وہ ہے جس پہ تیرا دل مطمئن ہو، تو یہ قلب سلیم والوں کے لیے ہے، جی، جن کا دل ابھی جو ہے وہ گناہوں سے سیاہ نہیں ہوا، ان کا دبے بڑھتے پورا دل کالا نہیں ہو چکا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے. ورنہ ہمارے ہاں تو اب ایک ایسی معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ برائی بھی بڑی ڈٹائی سے کرتے ہیں، بالکل، بدی بھی بڑی مطمئن ہو کے کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. اب اس معاملے میں اب آتے ہیں توبہ پہ کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو اس میں پھر اگر ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایسی ہم توبہ کرتے ہیں جس کے بعد پھر جو ہے وہ جسے توبۃ النصوحہ کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی غلطی نہیں کرتے، ایمان لے آتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سے وہ گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے، اور وہ ایسا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. واہ، بہت اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، صرف توبہ کرتے ہیں، تو توبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی اپنے بندوں پہ نوازشیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، تو ہمیں ان برکتوں سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کمانا ہے. جب وہ وقت آ جائے جب جو ہے وہ سامنے نزا کا وقت ہو، فرشتے نظر آ رہے ہوں، تو پھر توبہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. اور وہ کسی کو پتہ نہیں کب کسی کا وقت آ جانا ہے. بڑھاپا، بچپن، چھوٹا بڑا، کب کس کو بلاوا آ جائے، کب کس کی جو ہے وہ زندگی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے، اس بات کا ٹائم وقت جو ہے کسی کو معلوم نہیں. لہٰذا ہر وقت اپنے رب سے توبہ مانگتے رہنا چاہیے. اور جیسے کہ حضرت صاحب نے شروع میں اپنے خطبہ میں تمہید میں آیت پڑھی تھی
کہ گناہوں کے بعد جو ہے وہ نیکی کر لیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، گناہوں کو جو ہے وہ لے جاتی ہیں، گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں. تو گناہ کے بعد نیکی. اور ایک مزے کی بات، آخری بات کر کے ہم بریک لیتے ہیں، کہ جس میں ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقفہ ہے، یہ انسان کے اس نماز کے وقفے کے درمیان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ نے وضاحت فرمائی. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ماں جی کون اور کہاں سے؟ بیٹے میں اپنا نا پچھنا سی اپنے بیٹے دا جی جدوں میرا بیٹا جڑا نا ایک میری نا بیٹی بنی ہے تے انہیں اپنا پتر بنا لیا ہے، شادی بھی کی ہے تے دعا کرو اور دل چ نہ رحم آوے تو میرے کو واپس آ جائے. اچھا، آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ اپنے سسرال کی طرف چلا گیا؟ آپ ذرا اونچی بولے، آواز کم آ رہی ہے. میری آپ ایسے کریں کہ جو آپ کے پاس اگر ٹی وی چل رہا ہے نا تو اس کی آواز بند کر دیں، اس کی آواز بند کر دیں. آواز بند کرو. جی اپنا مسئلہ دوبارہ ریپیٹ کریے گا. میرا بیٹا یار میری نا بیٹی بنی ہوئی سی، وہ چلا گیا ہے بابا 8-9 سال ہی ہو گئے نے قسم دے. سامنے ساڈا گھر سی تے وہ نیٹ نوٹ پایا، کاروبار کیتا ہے، انہیں اپنا پتر بنا لیا، شادی بھی کی، میں بھی کی، انہوں نے رل کے کی نا زیادہ خوش نہیں ہے اور بڑھی ہوتے. تو دعا کرو کہ میرا بیٹا جڑا ہے نا اور بیوی کہتے ہیں کہ ماما میں نے آپ کے پاس رہنا، بڑی امی کے پاس رہنا، مجھے بڑی امی کہتے ہیں. تو آپ نا دعا کریں کہ جو میرے پاس آ جائے میرا بیٹا، دعا کریں. بیٹے کا نام بتائیے گا. پریشان آصف خان. اور اپنا نام بتائیے گا. زرینہ بیگم، زرینہ خانم. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین یہاں پر جا رہے ہیں ہم چھوٹے سے بریک کی طرف، انشاءاللہ بریک کے بعد ان کے سوال کا جواب دیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. آپ ہمیں کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل بتاتے ہیں. ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ فیل کر رہے ہیں تو ضرور ہمیں کال کیجیے. علامہ صاحب وقفہ پہ جانے سے پہلے ایک بہن تھی، انہوں نے کال کی تھی اور اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ وہ بیٹے کو واپس بلانا چاہتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے بیٹے کا نام تھا عاطف خان تھا. باقی آپ نے بات ان کی سنی ہوئی. جی بالکل سنی ہے. ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس ماں کو اپنے بیٹے سے ملا دے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنی حقیقی والدہ کی طرف لوٹ آئے. ٹھیک ہے، مانا ایک بہن نے یا خاتون نے جو نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، ان کا بھی احترام ہے، لیکن جو ماں ہے وہ تو حقیقی ماں ہے، اور ماں کا جو احترام ہے، ان کا جو سکون، انہیں ماں کو اپنے بیٹے سے ملنا ہے، اور بیٹے کو ماں سے جو دعائیں ملنی ہیں وہ تو کسی اور سے نہیں مل سکتی. بالکل. لہٰذا ان ماں جی کے لیے یہ وظیفہ یہ ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خود بھی گڑ گڑا کے دعا مانگیں، ہماری بھی دعا ہے، اور ساتھ وظیفہ وہ یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اولا خود درود شریف کے ساتھ، یا اللہ، یا جامع، یا ودود، یا لطیف، یا اللہ، یا جامع، یا ودود، یا لطیف، 101 مرتبہ ہر نماز کے ساتھ اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنا مقصد اور تصور ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تسبیح کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 41 دن تسبیح کریں. امید ہے اسی دوران ہی جو ہے وہ بیٹا لوٹ آئے گا، اور ہمیں 41 دن بعد بتائیں ضرور کال کر کے کہ آپ جو چلیں، اگر اس سے پہلے بیٹا آ گیا تو ہمیں بتائیے گا. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں ناصر ملک بول رہا ہوں جی، فیصل آباد سے. جی اپنا مسئلہ بتائیے. آج سے تقریباً 15 دن پہلے بھی میں نے جب حضرت صاحب یہ تشریف فرما تھے تو ایک کال کی تھی کہ کام کا مسئلہ ہے تقریباً 3.5-4 سال سے نا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جتنا میرا عرصہ میں بتا رہا ہوں نا جی، یہ سارا عرصہ مختلف وظائف جہاں جہاں سے بھی ملے، جس بھی حضرت نے، مفتی صاحب نے دیے، میں نے ان کو فالو کیا پراپر طریقے کے ساتھ. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی.
جی اب میں صرف ان سے ایک موٹیویشنل ورڈز کے طور پہ کچھ چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے میری، جیسے انہوں نے فرمایا کہ ندامت کے آنسو اور قطرہ خون جہاد میں اللہ پاک کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے جی، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ مجھے میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ 3.5-4 سال سے میں نے اس دن بھی آپ کو بہت کھل کے بتایا تھا، جی جی شاید آپ کو یاد آ گیا ہو جی، ٹھیک ہے جی، تھوڑا مجھے نا پلیز اس پہ ذرا روشنی فرمایا حضرت صاحب۔ جی علامہ صاحب سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی 4 سال سے وظائف کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہ مختلف وظائف کر رہے ہیں بزرگوں سے لے کر، تو ایسا کرنا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی دعا وہ کہتے ہیں قبول نہیں ہو پا رہی، تو اس کی کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وظیفہ جو صاحب اجازت شخص ہیں وہ انہیں اجازت دے کے، جن کو خود اجازت ہے وظیفے کی دیتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے خود بخود سے کسی چینل سے، کسی سوشل میڈیا کی پوسٹ سے دیکھ کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بات بتلائی ہے آن لائن کہ اگر تو وہ وظیفہ حدیث مبارکہ میں ہے تو پھر تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا، زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے، سب کے لیے اجازت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر باقی وظائف کو کسی صاحب اجازت شخص کے وظیفہ اجازت لے کے پڑھنا چاہیے، اس میں زیادہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ رہی بات یہ کہ بھائی کہتے ہیں کہ عبادت کی دعا کی قبولیت جو ہے اس کی وجہ کیا ہے نہ ہونے کی، تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ بعض اوقات انسان دنیا میں دعا کرتا ہے اور وہ اس کی قبول نہیں ہوتی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اجر دیکھے گا تو بندہ وہاں پہ تمنا اور حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب یہاں پر ایک اور کالر موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں ناظرین۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ جی ہمارے کو نا بڑے قرضے چڑھے، ہم بہت پریشان ہیں، ٹھیک تو ہے وظیفہ پوچھنا تھا۔ جی آپ کو بتاتے ہیں علامہ صاحب۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ کو بتاتے ہیں علامہ صاحب۔ علامہ صاحب قرضے بہت چڑھے ہوئے ہیں ان کے اوپر۔ قرضے کے لیے 2 وظیفے ہیں۔ ایک تو حدیث مبارکہ میں ایک وظیفہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص پہ پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہو تو وہ یہ وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسباب عطا فرمائے گا، وظیفہ اتر جائے گا۔ وظیفہ یہ ہے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ 101 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ دعا ہے بیسیکلی، بڑی پیاری سنت ہے، مطلب حدیث بھی ملتی ہے، مسنون دعا ہے، تو یہ وظیفہ کریں۔ اور دوسرا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ یا اللہ، یا وکیلو، یا نافعو، یا باسطو، یا اللہ، یا وکیلو، یا نافعو، یا باسطو، اس کی 3 تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دونوں وظائف آپ 41 دن کر کے ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بڑی امید ہے کہ آپ کو یہ جو قرض کی آپ کے اوپر بوجھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور یہ قرض جو ہے یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، اس سے تو پناہ مانگی جاتی رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دین سے، قرض سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دعا ہے کہ ہماری بہن بھائی جو بھی مقروض ہیں اللہ انہیں قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے۔ اپنی کوشش اور ایفرٹ بھی جو ہے وہ جاری رکھیں، اور ساتھ ہی یہ وظیفہ نماز کی پابندی کے ساتھ باوضو ہو کر جو ہے وہ یہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ 41 دن یہ کر کے ہمیں اپنی کال بیک کر کے بتانا ہے کہ آپ نے اس میں کیا بہتری دیکھی ہے، اسباب کتنے بہتر ہوئے آپ کے قرض اتارنے کے۔ انشاءاللہ قرض اتر جائے گا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جیلم سے۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ جی سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میں نیند والی گولیاں لے کر سوتا ہوں، ٹھیک ہے، تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 ہفتے ہو گیا میری آنکھیں بہت لال ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں۔ جی آپ کی ایج کتنی ہے؟ کوئی آنکھوں کا وظیفہ بتائیں۔ اور اس کے بعد میری بچی ہے، وہ ٹیوشن پڑھاتی ہے، اس کے بعد ٹیوشن والے بچے نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے لیے وظیفہ بتائیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی آپ کی ایج؟ میری ایج 50 سال ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو بتاتے ہیں علامہ صاحب سے پوچھ کر۔ علامہ صاحب انہوں نے 3 مسئلے پوچھے ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، نیند کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں
15 دن ہو چکے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کی صاحبزادی ٹیوشن پڑھا رہی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تعداد بڑھ جائے, تو اس حوالے سے بتا دیں. پہلا جو مسئلہ ہے اس کا بھائی سے مشورہ یہ ہے, بڑا جو ہے وہ پرخلوص مشورہ ہے کہ اس کا وہ میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں. بعض اوقات جو ہے وہ انسان کے جسم میں کچھ فاسد رطوبتیں بہت بڑھ جاتی ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کولیسٹرول کا بڑھ جانا, یورک ایسڈ کا بڑھ جانا, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے, کانسٹیپیشن انسان کو خشکی جو ہے اس کے مزاج میں بہت بڑھ جاتی ہے, اس سے بھی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو وظیفہ تو ہم نے بتایا پہلے بھی, ہم وہی آپ نوٹ کر لیں. تیسرے پارے کی پہلی سورت نبا, اس کی آیت نمبر 9, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اس کو آپ جب بستر پہ لیٹیں اپنا موبائل سے خود سے دور رکھ کے نماز کے بعد باوضو ہو کے لیٹیں بستر پہ, تو یہ پڑھتے جائیں, انشاءاللہ گولی کی ضرورت نہیں پڑے گی, نیند آ جائے گی. اور اس میں ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ اپنے دلوں کو ہم صاف کر لیں نا, اگر اپنے ذہنوں کو, جو دلوں میں ہم نے دوسروں کے خلاف جو ہے وہ نفرتیں, جو قدوتیں, جو ہم نے انتقام کا جذبہ دلوں میں رکھا ہوتا ہے, اس کو بھی اگر ہم صاف کر دیں نا تو دلوں میں سکون آ جائے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو آپ نے دل کو رات کو صاف کر کے سویا کریں, لوگوں کو معاف کر دیا کریں جنہوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے جو ہے وہ کوئی ایسی دل دکھایا ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا, اور یہ وظیفہ کر کے لیٹیں. دوسرا مسئلہ ان کی بیٹی کا ٹیوشن کا جی کہ وہ پڑھاتی ہیں, اور بیٹی کے لیے وظیفہ ہے اس میں کہ وہ وظیفہ کریں. ایک تو محنت سے پڑھائیں, جب آپ کی اچھی محنت سے پڑھائیں گے, بچوں کا اچھا رزلٹ آئے گا تو اس کے لیے ظاہر گڈ ول آپ کی بڑھے گی اور لوگوں کی اچھی شہرت ہوگی. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ کسی بھی نماز کے بعد, یا اللہ یا نافع یا منفع یا باسط, یا اللہ یا نافع یا منفع یا باسط, یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں, انشاءاللہ ان کے پڑھنے سے جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں, تو انشاءاللہ بچوں کی تعداد بڑھے گی. اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے اندر سرخی آ چکی ہے, آنکھوں میں سرخی ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو دھوپ تھی, گرمی تھی, اس دنوں میں آپ کہیں دھوپ میں نہ نکلے ہوں تو ہیٹ اسٹروک نہ ہو چکا ہو. گلاب کا عرق جو ہے وہ آنکھوں میں ڈالیں, اور اس پہ آپ ڈالنے سے پہلے سورہ فاتحہ جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھ کے اللہ کا درود شریف کے ساتھ اس پہ دم کر لیں, اور وہ آنکھوں میں 3 ٹائم استعمال کریں. انشاءاللہ جو ہے وہ سرخی زائل ہو جائے گی. اور پانی کا استعمال زیادہ کریں. اگر سمجھتے ہیں کہ وہ خون وغیرہ بلڈ ہے آنکھ میں تو وہ کسی آئی اسپیشلسٹ کو چیک کرا لیں, بعض کا کوئی چیز لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے زخم ہو جاتا ہے, اس طرح کا کچھ ہوتا ہے. بالکل ماشاءاللہ, بہت خوبصورت علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی ہے. آپ جتنے بھی آپ کو وظائف بتائے ہیں اور جتنے بھی آپ کو طریقے بتائے ہیں, آپ ان پر عمل کریں, اور 5 وقت نماز ضرور ساتھ پڑھیے گا. اپنی صاحبزادی سے بھی کہیے گا کہ وہ بھی نماز پڑھے, اور گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی 5 وقت کی نماز پہ مداومت اختیار کریں. انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ سارے بہتر ہو جائیں گے, اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جتنی بھی آرزویں ہیں وہ خالق کائنات ان کو پورا کر دے گا, اور پریشانیوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ سے جدا کر دے گا. علامہ صاحب, بات چل رہی تھی کہ توبہ کا قبول نہ ہونا, اور آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جو لوگ دعا کا قبول نہ ہونا, تو جو لوگ دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی, اور قیامت والے دن ان کے لیے بڑا انعام ہوگا, تو یہ میں سن کے بڑا محظوظ ہو رہا تھا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ اس کے اوپر اور وضاحت کریں تاکہ یہ مسئلہ سارا جو ہے مجھ پر بھی اور ناظرین پر بھی واضح ہو جائے. جی, تو بھائی نے کال کی تھی کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات, تو میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن اگر ہم اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ جب حدیث مبارکہ کی روح سے قیامت کے دن جب بندے دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بہت ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ نیکیاں پڑی ہوئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ کہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں, یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ تم نے نیکیاں اس دعا جو تم نے مانگی تھی اس کے قبول نہ ہونے کے بدلے میں اللہ نے تمہیں یہ نیکیاں عطا فرمائی ہیں. تو پھر وہ وہاں پہ حسرت کرے گا, تمنا کرے گا کہ کاش زندگی میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج مجھے نیکیوں کا اور زیادہ ڈھیر اور زیادہ انبار جو ہیں وہ ملتے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت ہمارے بہتری کے لیے جو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ ہم اس کو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی, اور بعض اوقات ہم کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہوتے وہ مل جاتی ہے ہمیں, وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہم یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات کو اس کا بار بار آنا اپنی بارگاہ کے اندر اچھا لگتا ہو کہ وہ جو جب روتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر اور اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو وہ بڑا پسند ہوتا ہے. ناظرین, یہاں پر ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. آپ فیل کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا بیماری تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں. ناظرین، جس طرح کہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ دعا کے حوالے سے، اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ خالق کائنات اگر کسی کی دعا کو قبول نہیں کرتا فوری طور پر، تو اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، وہ اس کو ہر حکمت کا علم ہے، وہ ہم سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہ کسی نہ کسی حکمت کے پیش نظر ہمیں مؤخر کرتا ہے. جس طرح کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ خالق کائنات کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر بندہ بار بار آئے اور پھر اس کی بارگاہ کے اندر وہ سوال کرے، کیونکہ ایک تعلق بن جاتا ہے. ہمیں کسی سے کوئی کام ہو تو اگر جب تک ہمارا وہ کام نہیں ہوتا تو ہم اس کے ساتھ ربط میں نہیں رہتے، تو وہ اگر کام نہ ہونے تک کا جو سفر جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر ہم بار بار اپنا جس کے ساتھ ہمیں کام ہوتا ہے ہم اس کے پاس جاتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. صوفیہ کرام کی زندگی میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ان کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں. ابھی بھی میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے، بڑے بڑے جو شیوخ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آتے ہیں، وہ ان سے آ کے اپنا کام جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، آپ دعا کریں کام ہو جائے. وہ فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا کام ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی بارگاہ کے اندر روزانہ آتے ہیں، روزانہ ان سے کہتے ہیں کہ پیر جی دعا کرو، قبلہ دعا کریں، لیکن وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا. تو اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا محبوب ہے، اور ہم اس لیے اس کو انتظار کرواتے ہیں کہ اس کی جو محبت ہے، اس کی جو تڑپ ہے اس کے دل کے اندر، وہ جو ہے وہ بڑھے اور اس کے اندر اضافہ ہو. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ توبہ کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. توبہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے صحابہ کرام کو توبہ کی فضیلت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو توبہ کا مقام ہے وہ سمجھایا. کہتے ہیں کہ ایک شخص ہو اور اس کے پاس زیادہ راہ ہو، اور مختصر سا زیادہ راہ ہو، اور وہ کہیں جا رہا ہو اور چلتے چلتے صحرا میں ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں پر قریب نہ کوئی گھر ہو، نہ کوئی پانی کی جگہ ہو، اور نہ کوئی سائے کی کوئی جگہ ہو. بالکل وہ تنہا ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو، اور وہاں پر وہ آرام کے لیے سوتا ہے. جب سو کے اٹھتا ہے تو دیکھے کہ اس کا جو زیادہ راہ ہے وہ وہاں پر غائب ہے. وہ جو اس کا اونٹ تھا اور اس کا کھانا پینے کا سامان تھا وہ وہاں پر غائب ہے، اور وہ اتنا دور آبادی سے نکل چکا ہے کہ اب اگر وہ وہاں سے چلے گا بھی تو کسی مقام پر پہنچ نہیں پائے گا، اور پہنچنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے گی. تو اس کو ہر طرف یہی نظر آتا ہے کہ وہ وفات پا جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ وہاں پر اسی انتظار کے اندر لیٹ جاتا ہے، اور لیٹے لیٹے اس کو جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے. اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا سارا زیادہ راہ جو ہے وہ موجود ہے، اونٹ بھی موجود ہے، اور اس کے جتنے بھی جو اس کا سامان تھا وہ بھی موجود ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ جس وقت اس کو موت کی آرزو لگ چکی تھی، یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ میں نے مر جانا تھا، لیکن خالق کائنات نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی. تو جتنی اس بندے کو خوشی ہوتی ہے توبہ کرنے والے کی توبہ سے، اللہ رب العزت کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی مقبول اور کتنی پسندیدہ ہے. اللہ اکبر. کتنی جو اپنے جسے مبارکہ کی آپ نے لب لباب بیان کیا، بڑی طویل حدیث تھی، بڑی خوبصورت. میں تو اسے سن کے بڑا لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیسی عطا فرمائی. فرماتے ہیں کہ اس کرب میں، اس دکھ میں، اس تکلیف کے موقع میں جب جنگل میں انسان بھٹک گیا ہو، اس کے آس پاس کوئی دور دور تک پانی تک نہ ہو، اس کا سفر کی جو وسیلہ تھا سواری وہ بھی گم گئی ہو، سب کچھ چلا گیا ہو، تو جتنی اس شخص کو اپنا سامان، سواری اور پانی ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بندہ مومن کی توبہ کرنے پہ، اس کی استغفار کرنے پہ، اس کی دعا مانگنے پہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. دینا اس مالک نے ہے تو اس کی توبہ کرنے سے، اس کی توبہ مانگنے سے مالک خوش ہوتا ہے. اور پھر خوش ہو کے اس مالک کی رحمتوں کی کوئی حد ہے؟ وہ جب چاہے جس کو چاہے، واللہ یغفر لمن یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے بغیر حساب کے جائے اس کی بخشش کر دے، اس کی جنت میں داخلہ فرما دے. ماشاء اللہ بڑی خوبصورت آپ نے آیت کوٹ کی ہے. اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون اور کہاں سے؟
محمد یاسین لاہور سے بول رہا ہوں. جی مسئلہ بتائیے گا. اچھا تو 1.5 ماہ ہو گیا میں بالکل فارغ بیٹھا, میں ٹھیک گھر ہے. سے کاروباری نظام بالکل درم برم ہو. اچھا جی, آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج اب 53 سال. ٹھیک ہے, اور آپ کام کیا کرتے تھے؟ ہم سلم سارے کا کام کرتے ہیں جڑی کا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, پوچھ کے بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ جی آپ کے رزق حلال میں برکات عطا فرمائے. ہم دعا گو بھی ہیں, اور وظیفہ میں آپ کے لیے عرض کیا جاتا ہوں, لیکن ساتھ پابندی وہی ہے, نماز کی پابندی, باوضو ہو کے وظیفہ کرنے کی پابندی, قرآن پاک کی روزانہ چاہے ایک سورت پڑھیں, ایک جو ہے وہ رکوع, ایک پایہ, ایک صفحہ پڑھیں, چاہے چند آیات ہی پڑھ لیں, چاہے ایک آیت پڑھیں, لیکن قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کیا کریں. تو وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صبح فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیح, یا اللہ, یا رزاقو, یا نافعو, یا باسطو, یا اللہ, یا رزاقو, یا نافعو, یا باسطو, اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کی 3 تسبیح روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں, اور اس کے بعد جا کے اپنی جگہ پہ جہاں کام کرنا ہے وہاں تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو آپ کے لیے بھیجے گا, اور اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب کا جتنا رزق پیدا کیا ہے ضرور اس کے مل کے رہے گا. شرط یہ کوشش کرنا ضروری ہے ساتھ. جی بالکل. ہم گھر میں نہ بیٹھے رہیں, اپنی کام کی جگہ پہ ٹائم دیں, کام کریں, اور پھر مالی دا کام پانی لانا, پر مشکاں لاوے تے مالک دا کام پھل پھول لانا, تو مالک ضرور پھل لگاتا ہے, ضرور پھول دیتا ہے, ضرور اس کا اجر دیتا ہے. تو یہ ساتھ آپ کام کریں, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. اور ایک چیز اور اپنے نوٹ کریں, اپنی توجہ دیکھیں, اپنے ذہن میں گمائیں یہ بات کہ کہیں آپ کے اپنے خونی رشتہ دار ان سے کہیں آپ کی بول چال تو نہیں ختم کر دی ہوئی آپ نے, جسے قطع رحمی کہتے ہیں, کھڑا تعلقی کہتے ہیں. جی. کیونکہ رزق کے بند ہونے کے, رزق کے کم ہونے کے اسباب میں سے جو جتنے بھی اسباب علماء نے لکھے ہیں اور حدیث میں ملتے ہیں, ان میں سے بڑا سبب جو ہے یہ قطع رحمی ہے. لہٰذا اگر ایسا کچھ ہے تو ان لوگوں سے ملیں, اپنے خونی رشتہ داروں سے ملیں, ان سے صلہ رحمی کریں, تو یہ چیز بھی رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا. یہ وظیفہ کریں, ساتھ میں نے جو آپ کو چیز بتائی ہے اس پہ بھی غور کریں انشاءاللہ. اللہ ہم سب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ایک تو قطع تعلق کی وجہ ہو چکی ہے, پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کام والا ہی ہمارے پاس آئے, کیونکہ اب جس طرح کہ یہ دور ہے ہمیں خود روابط قائم کرنے پڑتے ہیں, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل, اس کو ہم مارکیٹنگ کہتے ہیں اپنی زبان میں, ہم نا مارکیٹ کی زبان میں یا بزنس کی زبان میں مارکیٹنگ کہتے ہیں. تو بالکل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کام نہیں آ رہا تو توقع بڑھا دیں, تھوڑی کوشش بڑھا دیں, اپنی ایفرٹ بنا دیں. من جدہ واجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اور اللہ تو فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری طرف آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ہی راہ دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو لہٰذا کوشش بڑھا دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں تو کوئی نہیں آ رہا, اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے نمبر نکالیں, انہیں رابطہ کریں. اگر جاننے والے ہیں, قریب ہیں, جا کے مل لیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کا کام آتا تھا کیوں نہیں آیا. تو کام بڑھانے سے, کوشش کرنے سے اس کے رزلٹس ملتے ہیں, اور کوشش اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی ضائع نہیں کرتا. بالکل, اس بات میں کوشش ضائع نہیں جاتی کبھی بھی. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. خالق کائنات آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, اور آخر پر اگر دوران گفتگو کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا اور توبہ کا خواستگار ہوں. اور آخر پر جو ہے وہ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے. علامہ صاحب دعا فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جتنے بھی ہمارے دوست احباب بہن بھائیوں نے ہمیں کالز کی, پروگرام میں شامل ہوئے, جن جن مسائل کے لیے کی, باری تعالیٰ سب کے وہ مسائل باری تعالیٰ ختم فرما کے آسانیاں پیدا فرما. یا ارحم الراحمین, جتنے بھی دعا میں شامل بزرگ ہیں, دوست احباب ہیں, جاننے والے ہیں, کالرز حضرات ہیں, ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں, بیمار ہیں, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. باری تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے روزگاروں کو نیک حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا. جن کے رشتوں کے اسباب باری تعالیٰ نہیں میسر آ رہے, ان کو نیک اچھے رشتے متعین عطا فرما. باری تعالیٰ جن گھروں میں نا اتفاقیاں نا چاکیاں ہیں, پیار محبت پیدا فرما. باری تعالیٰ پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.